नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा क़ुमत इला सलाति फ़अस्बिग़िल वुज़ूअ सुम्मा इस्तक़बिल क़िबला फ़कब्बिर सुम्मा क़रा मा तयस्सरा मअक मिनल क़ुरआन सुम्मा रका हत्ता तत्मइन्ना राकिअन। ये एक लंबी हदीस है जो नमाज के मुतल्लिक़ है और आज का दर्स जो है वो है सिफ़ातुस्सलात और अरकानुस्सलात वाजिबातुस्सलात के बारे में। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों के ऊपर जो फ़राइज़ लाज़म करार दिए हैं उनमें से एक नमाज है। यानी इस्लाम के जो अरकान हैं उनमें से एक फ़र्ज़ क्या है, एक रुकन क्या है, नमाज है। तो नमाज को उस तरीके से ही अदा किया जाएगा जिस तरीके को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया और सहाबा को तालीम दी। अपनी मर्ज़ी से अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो वो हमारी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। इसलिए एक लंबी हदीस है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज पढ़ने लगो तो क्या करो, सबसे पहले अच्छी तरह सही तरीके से तसल्ली के साथ अपना वज़ू करो। फिर उसके बाद नमाज के लिए मस्जिद में जब जाओ तो क्या करो, किबला रुख हो जाओ। किबला रुख जब हो जाओ तो क्या करो, अल्लाहु अकबर, जिसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। यानी तकबीर तहरीमा पढ़ो, अल्लाहु अकबर। जब और तकबीर तहरीमा के बाद क्या करना है, और यानी इसकी वजाहत थोड़ी सी इस तरह कर लें कि तकबीर दूसरी हदीस के मुताबिक ये है कि जब इंसान तकबीर तहरीमा कहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो रफ़ुल यदैन करेगा, यानी अपने दोनों हाथों को उठाएगा। कहाँ तक? हदीस में दो तरीके हैं, एक है हज़्व मनकिबई और एक है शहव उज़ुनई। यानी इंसान अपने कंधों के बराबर करेगा या अपने कानों की ये लो जो है इस लो के बराबर करेगा। तो बाज़ भाई क्या करते हैं, वो अपने कानों को ऐसे पकड़ लेते हैं, जबकि ये हदीस में नहीं है। कानों को पकड़ना हदीस में नहीं है, सिर्फ ये आपकी जो उंगलियों के पोरे हैं ये आपके कानों की लो के बराबर होने चाहिए। फिर इंसान अल्लाहु अकबर जब करेगा अपने हाथ बांधेगा, और हाथ बांधने का तरीका क्या है, इसके बारे में तीन हदीसें आती हैं और तीनों ज़ईफ़ हैं, लेकिन एक जो हदीस है उसके दीगर इस्तिदलाल मौजूद हैं जिसकी बिना पे उसको हसन का दर्जा दिया गया है। सबसे पहले नाफ के नीचे एक हदीस है, वो भी ज़ईफ़ है। नाफ के ऊपर है, वो भी हदीस ज़ईफ़ है। और अपने सीने के ऊपर जो हदीस है ये भी बज़ाते ख़ुद ज़ईफ़ है, लेकिन एक और हदीस है जो अबू दाऊद के अंदर आती है ताऊस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपना दायां हाथ बाएं के ऊपर और अपने सीने के ऊपर बांधा। अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है। तो तीनों मौक़िफ़ में से ये मौक़िफ़ जो है सीने के ऊपर, छाती के ऊपर हाथ बांधना, ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो इसके बाद जब इंसान हाथ बांधेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, नमाज का आगाज़ है। नमाज का आगाज़ किससे करना है और इस यानी इब्तिदा किससे करनी है, जो नमाज की इब्तिदाई दुआएं हैं उनमें से किसी एक के साथ, यानी सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ें, या फिर अल्लाहुम्मा बाइद बैनी, या फिर दीगर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं साबित हैं उनको पढ़ने के बाद नमाज का आगाज़ करें। आउज़ बिल्लाह पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह के बाद क्या करना है, सूरत फातिहा पढ़ना है, जो इस हदीस के अंदर आता है। यानी नमाज किबला की तरफ चेहरा करेगा, अल्लाह नमाज शुरू करेगा और नमाज में कुरान पढ़ेगा, यानी सूरत फातिहा पढ़ेगा। सूरत फातिहा के बाद क्या करेगा, कुरान की कोई एक सूरत जो उसको याद है वो कुरान की सूरत पढ़ेगा। फिर उसके बाद वो इंसान क्या करेगा, रुकू में चला जाएगा। जब रुकू करेगा, रुकू ये नहीं है कि आधा सर ऊपर है धाड़ा आधा नीचे है, नहीं, रुकू ऐसे करेगा कि उसका सर और उसकी जो कमर है बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। आज हमारे पास भाई जो है गफलत में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी रुकू किया बस और फ़ौरन ही ऐसे चला गया और रुकू के बाद सीधा खड़ा भी नहीं हुए, जबकि हदीस के अल्फाज ये हैं कि सुम्मा रका हत्ता तत्मइन्ना राकिअन, रुकू इस अंदाज में कर कि तुझे इत्मीनान हो जाए। और फिर रुकू जब कर ले तो रुकू में क्या पढ़ना है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये 3 बार है। और कम अज़ कम एक मरतबा तो लाजमी है, एक मरतबा लाजमी, अगर एक बार भी नहीं पढ़ा तो फिर उसका रुकू मुकम्मल नहीं। और रुकू पढ़ेगा तो रुकू करेगा, रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ेगा। और एक और भी दुआ है, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली,
اور بھی دیگر دعائیں ہیں، اگر اس کو موقع ملتا ہے تو یہ دعائیں بھی پڑھنا بہتر ہے۔ رکوع کے بعد وہ انسان سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ حدیث کے فائدے ثم ارفع حتی تعدل قائما، بالکل سیدھا کھڑا ہوگا، یہ نہیں کہ رکوع کیا فوراً ہی ابھی سیدھا بھی نہیں ہوا، مکمل سر اٹھا نہیں، اسی طرح سجدے میں چلا گیا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کیا کرے گا، سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ رکوع کے بعد کیا کرے گا انسان، سیدھا کھڑا ہوگا، اور پھر کیا پڑھے گا، امام ہے یا اکیلا انسان نماز پڑھ رہا ہے تو کیا کرے گا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور اس کے بعد سارے لوگوں کے اوپر ضروری ہے کیا، ربنا لک الحمد یا ولک الحمد، اور بھی اس کے ساتھ حدیث کے اندر موجود ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو بہرحال آگے بھی اور بھی دعائیں اس کے ساتھ موجود ہیں، انسان یہ دعا پڑھے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کر کے کیا کرنا ہے، سجدے میں چلا جانا ہے۔ انسان سجدے میں گیا تو سجدے میں 3 مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا، کیا، سبحانک ربی الاعلیٰ، یہ 3 بار پڑھے گا۔ کم از کم 1 بار لازمی ہے، اور 1 بار کے بغیر گزارا نہیں، اگر 1 بار بھی نہیں پڑھا تو پھر اس کا سجدہ نامکمل ہے، اور 3 بار پڑھے گا، اور اس کے علاوہ جتنا بھی اس کو ٹائم ملتا ہے پڑھے، اور بھی دعائیں اگر اس کو یاد ہیں تو وہ پڑھے۔ سجدہ کرنے کے بعد کیا کرے گا انسان، اللہ اکبر کر کے بیٹھ جائے گا، جسے کہتے ہیں بین السجدتین۔ اور یہاں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی ہے، ایک اور حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے، ایک حدیث میں یہ ہے مسلم کی روایت میں کہ وہ پڑھے گا ربی اغفر لی، ربی اغفر لی 2 مرتبہ، اور بھی روایتیں ہیں۔ بہرحال کم از کم یہ انسان کو دعا اتنی کم از کم پڑھ لینی چاہیے، اگر باقی نہیں پڑھ رہا تو یہ پڑھے، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے سیم پہلے طریقے کی طرح، اور اس کے بعد اگر اس کی دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، سیم یہی طریقہ ہے جو پہلی رکعت کا ہے۔ 2 رکعت کے بعد انسان تشہد میں بیٹھے گا، اگر اس کی ثلاثی یعنی 3 رکعت والی نماز ہے، یعنی نماز مغرب ہے، یا 4 رکعت نماز عشاء ہے، یا ظہر ہے یا عصر ہے، تو پھر کیا کرے گا، وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اور یعنی اسی طریقے سے پڑھے گا جس طریقے سے اس نے پہلے پڑھا ہے۔ جب اس کی 4 رکعت یا 3 رکعت مکمل ہو گئی ہیں، آخری تشہد میں بیٹھے گا، اور تشہد یعنی تحیات للہ یہ پڑھے گا، اور درود پڑھے گا، پھر اس کے بعد جو دعائیں جتنی اس کو میسر یا جو آتی ہیں وہ دعائیں پڑھے گا، اور دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ اس پڑھنے کے بعد انسان کی نماز مکمل ہو گئی ہے۔ تو میرے بھائی مختصر آپ بھائیوں کے سامنے یہ تھا نماز کا طریقہ۔ اب آتے ہیں نماز کے ارکان کون کون سے ہیں، اور نماز کے جو واجبات ہیں وہ کون کون سے ہیں، کیونکہ انسان کو ضروری ہے کہ ان چیزوں کا علم ہو، اور انسان ان چیزوں کو پہچانے تاکہ اس کی نماز جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو سکے۔ نماز کی ارکان، ان کی تعداد 14 ہے، اور ان کی تعداد 14 ہے، اور رکن کا مطلب یہ ہے کہ اگر رکن میں 14 میں سے کوئی ایک رکن انسان کا رہ گیا تو اس رکن کو دوبارہ لٹانا ضروری ہے، یہ نہیں کہ سجدہ سہو کرنے سے اس کا رکن پورا ہو جائے گا، نہیں۔ ہاں، اگر واجبات جو ہیں، واجبات میں سے کسی ایک چیز کی کمی ہو گئی، انسان بھول گیا، نہیں کیا، چھوٹ گیا، تو وہ سجدہ سہو کے کرنے سے کیا ہو جائے گا، اس کا مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر رکن چھوٹ گیا تو پھر رکن کو دوبارہ لٹانا ضروری ہوگا، یہ ہے دونوں میں فرق۔ تو نماز کے جو ارکان ہیں ان کی تعداد ہے 14۔ سب سے پہلے انسان کیا پڑھے گا، یعنی کیا کرے گا، قیام کرنا، فرض میں یعنی کھڑا ہونا، یعنی جتنا اگر اس کے پاس طاقت ہے، ہمت ہے، وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے۔ قیام کرنا، قیام میں یعنی قرآن بھی آتا ہے، سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ نمبر 2، تکبیرۃ الاحرام، یہ اللہ اکبر کہنا، یہ نہیں کہ انسان کے سبحان اللہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، اللہ اکبر یہ ایک تسبیح ہے، لیکن کیا کرتا ہے وہ اس کے علاوہ کوئی اور کلمہ کہتا ہے، سبحان اللہ، یعنی ایسے ہاتھ باندھے سبحان اللہ کہہ دے، نہیں، اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک اللہ اکبر نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد قراءۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ ہے، اور پھر اس کے بعد رکوع ہے، اور رکوع کے بعد اٹھنا ہے، اور رکوع کے بعد اٹھنے کے بعد کیا کرنا ہے، اعتدال کے ساتھ قیام کرنا، یعنی ایک میانہ روی کے ساتھ رکوع کے بعد کیا کرنا ہے، قیام کرنا، یہ نہیں کہ رکوع سے انسان اٹھا اور فوراً سجدے میں چلا گیا۔ پھر اس کے بعد انسان کا سجدہ ہے، سجدہ کس انداز سے کرنا ہے، حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جو ہے وہ سجدہ اپنی 7 ہڈیوں کے اوپر کرے گا، 7 اعضاء کے اوپر کرے گا۔ ان میں سے 7 اعضاء کون کون سے ہیں، اس کی پیشانی ہے، اس کا ناک ہے، اس کے دونوں کفے ہیں، اور اسی طرح دونوں گھٹنے ہیں، اور ہاتھ کی انگلیاں ہیں، اور پاؤں کی انگلیاں۔ تو یہ ہیں انسان کے سجدے کی جگہ یا اعضاء، ان اعضاء کے اوپر انسان کا سجدہ ہوگا۔ اگر جان بوجھ کے انسان سجدے میں گیا ہے
اور اپنی پیشانی زمین پہ رکھی ہوئی ہے، ناک کو اوپر اٹھایا ہوا، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد انسان کیا کرے گا؟ سجدے سے اٹھنا یہ بھی ایک رکن ہے۔ یہ نہیں کہ سجدے میں پڑا پڑا ہی اپنے آپ سوچ لے اور دوسرا سجدہ کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ دوسرے سجدے کے لیے اٹھنا اور پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اور اسی طرح ہی جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے گا تو پھر انسان کیا کرے گا؟ یہ دعا بھی پڑھے گا جو میں نے ابھی بیان کی ہے، ربی اغفر لی یا اللہم اغفر لی ورحمنی۔ تو پھر اس کے بعد انسان جو ہے یہ طریقہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر یہی طریقہ اپنائے گا، اطمینان، اور اس کے بعد نماز کا جو رکن ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ، یعنی جلد بازی نہیں ہے، بالکل اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ یعنی جیسے حدیث کے اندر الفاظ ہیں جیسے کوا جو اپنی چونچ زمین کے اوپر مارتا ہے، ایسے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ نماز بڑے ہی تحمل کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ وہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، ایک ایک رکن کو اچھے طریقے سے وہ ادا کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک 11واں نمبر ہے یعنی رکن کا تشہد الاخیر، یعنی آخری تشہد پڑھنا، چاہے وہ 2 رکعت کا ہو یا 3 رکعت کا ہے یا 4 رکعت کا ہے۔ پھر اس کے بعد تشہد کے لیے بیٹھنا اور 2 سلام یعنی دائیں بائیں السلام علیکم کہنا، اور ہر مرتبہ یہ نہیں ہوگا صرف ایک ہی مرتبہ کہہ دے اور دونوں طرف چہرہ کر لے، نہیں، یعنی ہر مرتبہ کیا کرے گا کہ وہ دائیں طرف بھی السلام علیکم اور بائیں طرف بھی السلام علیکم۔ یہ فرضی نماز کے لیے بہتر ہے کہ یعنی انسان دونوں طرف کرے۔ ہاں یہ جائز ہے کیا اگر نفلی نماز پڑھ رہا ہے یا نماز جنازہ ہے تو ایک ہی السلام یعنی طرف سلام دائیں طرف سلام کر کے چہرہ کر کے السلام علیکم کہہ دیتا ہے تو یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ تو یہ 13 ارکان ہوگی، اور 14واں رکن ہے ترتیب، یعنی یہ نہیں ہوگا مثال کے طور پر رکوع سجدے سے پہلے آتا ہے اور انسان سجدہ پہلے کر لے رکوع بعد میں کرے، ایسا کرے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یعنی جیسے جیسے پہلے قیام ہے، پہلے تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، تکبیر تحریمہ ہے، قراءۃ الفاتحہ ہے، اور یہ رکوع ہے، پھر اس کے بعد رکوع کے بعد اٹھنا ہے، سجدہ ہے، سجدہ یعنی بین السجدتین ہے، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ ہے، پھر تشہد ہے، تو یہ جو پھر اس کے بعد سلام ہے، یہ ترتیب اگر ہوگی تب ہی انسان کی نماز ہوگی۔ اگر ترتیب میں کسی چیز کو آگے پیچھے کر دیتا ہے تو پھر بھی اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ میرے بھائی یہ تھے چند ایک واجبات الصلاۃ، یعنی وہ واجبات ارکان الصلاۃ جن کے بغیر نماز انسان کی نہیں ہوتی۔ آگے دوسری چیز ہے واجبات الصلاۃ۔ واجبات الصلاۃ جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز انسان بھول گیا تو کیا کرے گا؟ آخر میں تشہد کے لاسٹ میں جب سلام پھیرنے لگتا ہے اس وقت وہ 2 سجدہ سہو کرے گا جو اس کمی کو پورا کر دے گا۔ یعنی واجب اگر بھول گیا تو واجب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان دوبارہ کھڑا ہو کے اپنی پوری رکعت لٹائے گا اور اس کو ادا کرے گا، ایسا واجب کے لیے نہیں ہے، یہ صرف رکن کے لیے ہے۔ تو واجبات الصلاۃ کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ پہلا، سب سے پہلا تکبیریں، تمام تکبیریں، تکبیرۃ الاحرام سب سے ایک ہوتی ہے تکبیرہ، یعنی انسان جب نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر جسے ہم کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام، یہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مثلا رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر، اور اسی طرح سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر، سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر، دوسری رکعت کے لیے، تیسری رکعت کے لیے، یہ جو اللہ اکبر ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ یہ ہر جگہ پہ کہنا یہ واجبات الصلاۃ میں آتا ہے۔ اور اسی طرح سمیع اللہ لمن حمیدہ، یعنی امام ہو یا اکیلا انسان ہو نماز پڑھ رہا ہے تو رکوع سے جب کھڑا ہوگا تو رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد کیا کرے گا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد وہ کہے گا ربنا ولک الحمد، یعنی یہ سب کے لیے چاہے امام ہے یا پیچھے مقتدی ہے کوئی بھی ہے، سب کے لیے کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد، کم از کم اتنا، یا پھر آگے جو حدیث کے الفاظ ہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو یہ کیا ہے؟ مقتدی اور امام دونوں کے لیے ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد انسان جب سجدے میں جائے گا تو سجدے میں کہنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح ہی 2 سجدوں کے درمیان کیا پڑھنا ہے؟ ربی اغفر لی، یعنی بین السجدتین کیا پڑھنا ہے؟ خاموشی سے بیٹھنا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا؟ ربی اغفر لی، یہ بڑی جاندار اور بڑی شاندار یہ دعا ہے، یعنی انسان اپنے رب سے کہہ رہا اللہ مجھے معاف کر دے، ربی اغفر لی، کوئی عام چیز نہیں ہے، بڑی یعنی بہترین دعا ہے۔ پھر اس کے بعد تشہد الاول، پہلا تشہد، اور یہ نہیں کہ صرف تشہد ہی بس خیال کریں، نہیں بلکہ تشہد کے لیے بیٹھنا ضروری ہے۔ تو میرے بھائی یہ تھے وہ یعنی ارکان الصلاۃ اور واجبات الصلاۃ۔
اور اس کے بعد باقی رہے گا سنن، یعنی نماز کی سنتیں، سنن الصلاۃ، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور سنن میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو ارکان اور واجبات کے علاوہ ہے، یعنی ارکان کو چھوڑ کے 14 رکن ہیں ان کو چھوڑ کے، اور 8 جو واجبات ہیں ان کو چھوڑ کے جو باقی چیزیں رہ گئیں وہ ساری کی ساری نماز کی سنتوں میں شمار کی جائیں گی۔ تو میرے بھائی یہ تھا مختصر آپ بھائیوں کے سامنے نماز کا طریقہ، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔